तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम आज अपनी उर्दू की कुरान स्टडी के साथ हाजिर हैं और हमारी ये जो स्टडी है इंशाअल्लाह ताला ये सूरह नंबर 5 अल मायदा उसकी आयत नंबर 51 से मैं शुरू करूंगी। ये आयत जो है ये हम पिछली कुरान स्टडी में भी ये हमने पढ़ी थी, लेकिन इसको आज फिर दोबारा मैं इसलिए पढ़ूंगी कि ताकि आगे जो आयतें आ रही हैं वो इसी से ही उनका राब्ता है, तो समझने में ताकि आसानी हो सके इंशाअल्लाह ताला। तो मैं शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी जो इंग्लिश है वो है, इसकी हेडिंग है सर्टेन जूस एंड क्रिश्चियंस कैन नॉट बी फ्रेंड्स। और आगे आयत है, O you who believe, do not take certain Jews and Christians as allies. These are allies of one another. Those among you who ally themselves with these belong with them. God does not guide the transgressors. इसका जो तर्जमा है उर्दू में, हेडिंग का तर्जमा है, बाज यहूदी और ईसाई दोस्त नहीं हो सकते। आगे आयत का तर्जमा है, ए ईमान वालों, बाज यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त मत बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से वो जो इनके साथ दोस्ती रखते हैं वो उन्हीं में से हैं। अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को हिदायत नहीं देता। इसका फुट नोट भी है, उसको भी पहले मैं इंग्लिश में और फिर उसका तर्जमा उर्दू में पढ़ूंगी। ये फुट नोट जो है ये इस आयत को समझने के लिए मज़ीद उसकी वजाहत करता है। Relations with other people are governed by the basic rule in 557 and 60 to 8 to 9. The Jews and Christians who cannot be friends are specifically mentioned in 557. They are the ones who mock and ridicule the believers or attack them. इसका तर्जमा है, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात रखने का बुनियादी कानून सूरह 5 की 50 आयत 57 और सूरह 60 की आयत 8 और 9 में बयान किया गया है। जो यहूदी और ईसाई दोस्त नहीं हो सकते उनका जिक्र खास तौर पर सूरह 5 की आयत 57 में किया गया है। ये वो हैं जो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं या उन पर हमला करते हैं। तो आगे इसकी तफसील जो है वो हमारी जो लास्ट कुरान स्टडी थी उसमें बहुत तफसील के साथ इस आयत पर जो है वो गौर किया गया था, गौर फिक्र किया गया था। अब इसलिए मैं आगे पढ़ती हूँ। आयत नंबर 52। You will see those who harbor doubt in their hearts hasten to join them, saying, we fear lest we may be defeated. May God bring victory or command from him that causes them to regret their secret thoughts. इसका तर्जमा है, तुम देखोगे कि वो जो अपने दिलों में शकूक व शुबहात रखते हैं वो उनके साथ शामिल होने में जल्दी करते हैं, ये कहते हुए कि हमें डर है कि कहीं हमें शिकस्त ना हो जाए। हो सकता है कि अल्लाह फतह ले आए या उसकी तरफ से फरमान आ जाए जो उनके लिए उनके खुफिया ख्यालात पर पछतावे का सबब बने। आगे आयत नंबर 53। The believers will then say, are these the same people who swore by God solemnly that they were with you? Their works have been nullified. They are the losers. इसका तर्जमा है, मोमिनीन फिर कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की कसम खाकर कहा था कि वो तुम्हारे साथ हैं। उनके अमाल ज़ाया कर दिए गए हैं, वो नुकसान उठाने वालों में हैं। तो इन आयात में सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें बताया कि कौन से यहूदी और ईसाई हैं जिनके साथ हम जो है वो दोस्ती नहीं रख सकते। वो ख़ास हैं, वो ये नहीं कि सब यहूदी और ईसाई ऐसे ही हैं और सबके साथ अल्लाह ताला ने ताल्लुकात रखने को मना फरमाया नहीं। वो जो ख़ास अल्लाह ताला ने बताया है कि बाज़ जो है वो ऐसे हैं और उनकी अल्लाह ताला ने जो
ان کی جو حرکات ہیں وہ بھی ہمیں تفصیل سے بتا دی ہیں تاکہ ہمیں انہیں پہچاننے میں غلطی نہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے 52 میں جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ، اب دوسرے اور لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اپنے دلوں میں شکوک رکھتے ہیں۔ شکوک کس بارے میں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی نے جو ہمارے پاس جو کتابیں بھیجی ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اور جو میسنجرز بھیجی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، جب وہ ان میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیور میسج میں، تو وہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان خرابیوں کو اور جو ملاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے اس کو صحیح پیغام کو انسانوں تک پھر سے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں فرما رہی ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہی ہیں جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس پیغام کے بارے میں جو پیور پیغام ہوتا ہے، خالص پیغام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء لے کے آتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ تم دیکھو گے کہ وہ بہت جلدی کرتے ہیں اس طرح کے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ساتھ مل جانے کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ کیوں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ کیونکہ اندر ان کے ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ نہیں ہوتی۔ ان پر ان کا جو پیغام، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا ہے، سچا پیغام، خالص پیغام، اس کے اوپر ان کو یقین نہیں ہوتا۔ وہ چاہے منہ سے 100 بار بھی کہیں، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو اندر کے دل کی جو ان کی حالات ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں شکست ہو جائے، تو اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ تو بہت برا کریں گے۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور ان کی پاورز جو ہیں، طاقتوں کے بارے میں جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے کمزور ہوتا ہے اس وقت، تو وہ جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ خوف کھاتا ہے، زیادہ ڈرتا ہے بنسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تو حالانکہ ہم انسانوں کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ اور یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی ہمیں بتایا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، انسانوں سے مت ڈرو، اور تم میری تعظیم کرو، تم انسانوں کی تعظیم مت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اور جو اندر سے منافق ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اور لوگوں کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں بنسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی آیت میں ہی بتا رہی ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو وہ فتح بھی دے سکتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ حکم بھی آ سکتا ہے کہ جو پھر ان کی جو اندر کی چھپی ہوئی سوچیں ہیں ان کے اوپر ان کو پھر پچھتاوا ہو کہ اوہو ہم نے کیوں ان جو ہے مشرکین کو ہم نے کیوں جوائن کیا، ہم یہ تو فتح تو ان کو آ گئی ہے بلیورز کو، تو ہم نے انہیں کیوں نہیں جوائن کیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پھر ان کے یہ سوچیں جو ان کی مومنین کے بارے میں غلط تھیں، اور جو مشرکین تھے ان کے بارے میں وہ سوچتے تھے کہ وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ تو جب مومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فتح، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ فتح دے سکتے ہیں، تو پھر اس طرح جب وہ فتح حاصل کر لیں گے تو پھر ان کی فتح کو دیکھ کر اس طرح کے جو سمجھ لیں کہ انسان ہیں ان کو پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو ان کی اندر کی چھپی ہوئی سوچیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کر دیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ 53 میں بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس وقت جب مومنین کو اللہ تعالیٰ فتح دے دیں گے
اور وہ جو ہے جو منافقین ہیں، وہ جب جو شکوک و شبہات میں مبتلا تھے اور انہوں نے ان کی یہودیوں کی اور خاص ان کی سائیڈ لے لی تھی مشرکین کی، تو اس وقت پھر مومنین ان کو پھر کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ تو یہ منافقین کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو کی اندر کی چھپی ہوئی جو سوچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کر دیا، کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومنین کا جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے جب اگر ایسی صورتحال جب ہوگی تو وہ کہیں گے یہ تو ان لوگوں نے تو اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم تو انہیں سیدھے راستے پر سمجھتے تھے، لیکن یہ تو ان کے ساتھ جا ملے۔ تو اس وقت ان کے اعمال اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے منافقین کے، اگر انہوں نے کوئی اچھے عمل بھی کیے تھے، نمازیں، روزے یا جو کچھ بھی تھا انہوں نے کیا تھا مومنین کے ساتھ مل کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہمسایہ کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہی ہے کہ پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ان کا شمار ان میں ہوگا جو لوزرز ہیں۔ آگے میں آیت نمبر 54 پڑھتی ہوں۔ O you who believe, if you revert from your religion, then God will substitute in your place people whom he loves and who love him. They will be kind with the believers, stern with the disbelievers, and will strive in the cause of God without fear of any blame. Such is God's blessing. He bestows it upon whomever he wills. God is bounteous, omniscient. اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مومنین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے اور کسی الزام کے خوف کے بغیر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ایسی ہے اللہ کی رحمت، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ فضل والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مومنین سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، جیسے کہ وہ ہپوکریٹ پھرے ہیں جو مومنین کے جنہوں کے ساتھ ہی شامل ہوئے تھے، اور پھر وہ جب ان کو آزمائش کے ذریعے ان کی جو اندر کی چھپی ہوئی سوچیں اور جو نیتیں اور جو فیتھ تھا اب اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں اب مومنین سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھی اپنے دین سے پھر جاؤ گے، جیسے وہ لوگ بظاہر کہہ کے تو پھر گئے تھے، تو ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کو سمجھے نصیحت بھی کر رہے ہیں، یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں، ان کو خبردار بھی کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے ان کے سرونٹس کی۔ تو وہ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جگہ پر وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان کی خصوصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نمبر 2 بتا رہے ہیں، پہلے تو محبت کرنے والی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ خصوصیت فرما رہی ہیں کہ وہ مومنین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، ان کے وہ درست نہیں ہوں گے، وہ سخت دل نہیں ہوں گے، سخت الفاظوں سے پیش نہیں آئیں گے، بلکہ بہت نرمی سے کائنڈنیس ہوگی ان کے اندر مومنین کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے۔ لیکن کافروں کے ساتھ وہ سخت ہوں گے۔ اب کافروں کے ساتھ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہے کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے، اس پہ میں تھوڑا سا مزید روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کون سے کافر، یہ نہیں کہ ہم جتنے بھی مشرکین اور کافر جو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہمارے فیتھ کو بھی، ہمارے ریلیجن کو بھی، اور ہمارے ساتھ وہ برے بھی نہیں ہیں، اور پھر بھی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ صفائی کے ساتھ اور درستی کے ساتھ پیش آئے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نہیں فرما رہے۔ یہاں پر جو ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کس بیس پر؟ مذہب کی بنیاد پر،
کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم ایک قرآن کی پیروی کیوں کرتے ہیں، صرف ایک اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہم زندگی کیوں گزارتے ہیں۔ تو اس بات پر یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جنگیں کرتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا ہے کہ یہ پھر وہ مومنین کا ذکر فرما رہے ہیں، ان لوگوں کا کہ جو مومنین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن ایسے کافروں کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے یا انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے یا انہیں در بدر کریں، وہ دیش سے نکالیں گے، ملک سے نکالیں گے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے مومنین کو سختی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی یہ کوالٹی ہوگی کیونکہ وہ ان سے ڈر کر چھپیں گے نہیں، وہ ان سے ڈر کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، وہ ان سے ڈر کر لڑائی یا ان کے یا ان کی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تشدد سے یا اپریشن سے وہ گھبرائیں گے نہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو اس طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کسی الزام کے خوف کے بغیر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ کوالٹیز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی بتا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ہم میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کوالٹیز کو دیکھنا محبت کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اس لیے وہ ان کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب اگر ہمیں اب جنگیں تو نہیں ہیں، لیکن جب جنگیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ جہاد کے لیے جب نکلتے تھے تو انہیں کسی الزام کا کوئی خوف یا کسی قسم کی موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ ہم مر جائیں گے۔ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ایگر ہوتے تھے، آگے آگے وہ خواہش مند ہوتے تھے۔ لیکن جہاد بھی وہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم پورا قرآن پڑھیں تو اس کی روشنی میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کافر سمجھ کر اور ان کو مسلمان بنانے کے لیے ان پر حملہ کر دیں اور کہیں کہ یہ ہم اللہ کی راہ میں حملے کر رہے ہیں، یہ کافر ملک ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، ان کو ہم نے اسلام لے کے آنا ہے۔ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر چاہے تو وہ ایمان لے کے آئے، کیونکہ یہ دل کا، سول کا، روح کا معاملہ ہے، یہ زبردستی کا نہیں، یہ اندر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیووشن جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو یہ کسی کے کہنے پہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں اور اگر دل سے آپ اندر سے مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان کا مطلب ہے اطاعت گزار، فرما بردار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اگر وہ آپ نہیں ہیں تو وہ اس کا کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب انسانوں کو فری ول دی ہے کہ ہم نے خود اپنی مرضی سے چوز کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میسنجرز بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں ان کے ذریعے، اور پھر آگے ہر انسان جو ہے اس کی اپنی فری ول کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے یا اس پیغام کو لینا ہے یا میں نے اس پیغام کو ریجیکٹ کر دینا ہے۔ تو وہ پھر اسی لیے ہر انسان جو ہے وہ اس دن اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، کوئی اور اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ آیت 55، Your real allies are God and His messenger and the believers who observe the contact prayers and give the obligatory charity and they bow down۔ یہاں پر یہ لفظ مسنگ تھا باؤ ڈاؤن کا۔ تو آگے اس کا ترجمہ ہے، تمہارے حقیقی ساتھی اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومنین ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور آف کورس جو جھک جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دراصل ہمارے حقیقی ساتھی جو ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کے سوری اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو مومنین ہیں، جو بلیورز ہیں، ان کے جو حقیقی ساتھی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور ان کے رسول اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس رسول کو بھیجا ہے وہ ہیں، اور وہ مومنین ہیں جو نمازیں ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتے ہیں. تو یہ ہے ہمیں اگر کسی کے ساتھ الائنس کرنی ہے، کسی کو اپنا ساتھی بنانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ در حقیقت وہ کون ہے جو ہمارے ساتھی ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول ہے اگر وہ زندہ ہے تو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس وقت جو ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، میسج ہے، یہ بھی میسنجر ہے ہمارے پاس، جس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس پر صبح و شام اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ مومنین ہیں جو نمازوں کی بھی پابندی رکھتے ہیں، وقت کے اوپر ہر نماز پڑھتے ہیں اور اپنی ہر انکم پر زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور وہ جھک جاتے ہیں. کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں. Verse 56. Those who ally themselves with God and his messenger and those who believed belong in the party of God. Absolutely, they are the victors. اس کا ترجمہ ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کی جماعت سے ہے، یقیناً یہی فاتح ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس اللہ کا جو رسول جو پیغام لے کے آیا ہے اس کے ساتھ، اور جو اس پیغام کے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کے ساتھ وہ دوستی رکھتے ہیں، تو پھر یہ وہ جماعت ان کا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کا جو کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے. تو اور جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے یقیناً وہی فاتح ہیں، آخرت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی. تو میں آج یہیں پر پھر اس کا اختتام کرتی ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. اچھا، ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے کہا نا جھک جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ جھکنا ایک سے صلات میں جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، لیکن واقعی یہ کیسے کائنڈ آف الگوریکل وے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جاتے ہیں، پوری اطاعت میں اللہ کو دے دیتے ہیں، وہ اس معاملے میں آتا ہے. تو ماشاءاللہ واقعی آپ نے بھی ویسے ہی ایکسپلین کیا جو میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا ماشاءاللہ سے. اور یہی ہمیں نشانی ہے، ہمیں ایون دنیا میں جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے، بعض لوگ منہ سے صرف کہہ دیتے ہیں اور ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ شک و شبہات ہوتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں. وہ اگر وہ واقعی ہی انسان اللہ پہ پورا اعتماد کرے، پورا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جائے، تو پھر وہ انسان کو نظر آتا ہے اس کی زندگی میں. اور جیسے یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں پارٹی آف گاڈ کے، وہ اللہ کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں 56 میں، کہ یا دو ہی پارٹی ہیں، یا تو اللہ کی پارٹی ہے یا پھر لوزر کی پارٹی. اس میں لوزر کی پارٹی میں پھر وہ سارے کی پوری جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ہر چیز وہ پورا ایک گروپ بن جائے گا، اور دوسرا اور ایک گروپ ہے صرف اللہ کا گروپ. تو اگر ہمیں اللہ کے گروپ میں آنا ہے تو اس کے لیے یہ ہمیں پوری اس میں جان لڑانی پڑے گی کہ اس میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بلانگ کریں، کیونکہ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہ ہم پہ اثر انداز کرتے ہیں. کیا ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلتا، لیکن ایسے سلولی ہمارے آہستہ آہستہ ہمیں وہ ویک بنائیں گے. جبھی تو سورہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، فورس یور سیلف ٹو بی ود دوز، جو اس کی شروع میں آیت آتی ہے،
تو کہ ایسے لوگ ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں رفلی اس آیت کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم ان کے ساتھ گھومے پھریں گے تو وہ ان کے اثرات ہم پہ ہوں گے. ہم برے لوگوں میں بیٹھیں گے، ہم بھلے جتنا سوچ لیں کہ نہیں یار مطلب باقی یہ بات تو در حقیقت فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تم سے، جو ڈس بلیور میں جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، جو تم کو گھروں سے نہیں نکالتے، اور جوش اور کرسچن میں وہ جو آپ کو موک نہیں کرتے، آپ کا مذہب کا مذاق نہیں اڑاتے. تو ایسے لوگوں کو آپ دوست نہیں کر سکتے. لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے گروپ میں، لیکن ایسے بھی ہیں جو ہمارا مذاق نہیں اڑاتے، جو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن وہ پتہ ہے ہمیں 100% پتہ ہے وہ کافر ہے، منکر ہیں. اس کے بارے میں میسنجر آف دا کاون نے بڑی تفصیل سے مطلب اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو میسج دے رہے ہیں اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کو صاف پتہ چل جاتا ہے اور اس نے بندے نے واضح طور پہ آپ کو الٹیمیٹم دے دیا کہ آج کے بعد مجھ سے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرنا، آج کے بعد، اور دیٹس اٹ تو کہتے ہیں مطلب یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ ایسے لوگوں کے دشمن ہو جاؤ اور دوستی کا حوالہ بھی نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ پھر تم ٹائم ویسٹ مت کرو. وہ ہو سکتا ہے وہ تم ہم پہ اپنا تھوڑا اثر چھوڑ دیں، کیونکہ ہم ایک مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. جو غلطی ہم سے پچھلے جہان میں ہوگی اس کی ہم نے معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی. یہ باتیں جو آخرت کے دن اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ہم طلبگار ہیں آخرت میں. جنت اور یہ باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں قیامت کے دن جو چیز چاہیے وہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت چاہیے، مرسی. تو اس کے بعد پھر آگے دروازے کھلتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اب ٹائم ویسٹ کیوں کرو گے کہ مطلب بلا وجہ اور دوسرے کی جب آپ کو صاف طور پہ پتہ ہے، جو شخص اس لیول تک آ جائے، منکر ہو جائے، جو پکا آپ کو الٹیمیٹم دے دے، ایسا شخص جو ہوتا ہے اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے. اس کو ایسی ورڈنگ یوز کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہو جائے. تو پھر جب آپ کو صاف طور پہ پتہ چل جائے اللہ کا دشمن ہے، تو پھر ایسے بندے سے بندہ مطلب اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے، لیکن ایسے بندے سے بندے نے کیا دوستی رکھنی ہے ایسے بندے سے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر بیا نے بھی اور آپ نے بھی اس پہ ریفلیکٹ کیا ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں آیات میں 55 اور 56 میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے حقیقی ساتھی اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومنین ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھک جاتے ہیں. اور پھر اس کے 56 میں وہ جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کی جماعت سے ہے، یقیناً یہی پاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ انسان کے پاس چوائس ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ، اس کا رسول ایک پارٹی ہے، اور ایک طرف شیطان ہے. کوئی جیسے بردر آپ ابھی کہہ رہے تھے، اور کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے، تیسری چوتھی یہ وہ یا فرقہ نہیں ہے. وہ سبھی ایک پارٹی میں جاتے ہیں جو شیطان کی ہے، اور جس نے ہر صورت میں اس کا مشن ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جہنم میں لے جائے. جبکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے اور سچ ہے اور سچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر پوری کائنات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، میں پیرافریز کر رہی ہوں، تو پھر پوری کائنات ہے آپ کے ساتھ. کائنات اتنی بڑی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. انسان کس پارٹی میں جانا چاہتا ہے؟ سوچ سمجھ کے دھتکار دیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے سچ کی طرف نہیں جانا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے انسان بک جاتا ہے، پیسہ، پاور، فیم، اپنی سول کو بیچ دیتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتی ہے. جو بات اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف. نہ وہ لوگ مومنین ہیں جو سچ بولتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی کہ نماز ایک پریکٹیکل وے ہے آپ کا دکھانے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم کائنات کے بنانے والے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں،
نہ صرف جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ بھی، جیسا کہ ابھی آپ دونوں نے ماشاءاللہ اس کو ریفلیکٹ کیا کہ باؤ ڈاؤن سبمیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں. ہم سب کچھ جو اللہ کی رضا پہ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا چل رہی ہے، ہم ہیپیلی سرنڈر کرتے ہیں یا ہم انہیپی ہو کے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا نے تو پریویل کرنا ہے. بس ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم اگر ہیپیلی سبمٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انڈیکیٹ کیا ہے. پھر آپ کو کسی چیز کی، دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور آخرت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے ساتھ ہی داخل ہوئیں گے، جو کس قدر خوش قسمتی ہے. اور اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی جو ہے نا، اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کو یہ دلا سکے سوائے اس کے کہ ہمارے سبمیشن، فرما برداری اور ایک رائچس زندگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو مین چیزیں وہی بتائی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ 2 کمانڈمنٹس ہیں جو پریکٹیکلی ہم نے ہر ٹائم کرنی ہے. 5 وقت میں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 وقت، تو ہم نے جھک جانا اللہ کے آگے. زکوٰۃ ہم نے ہر انکم پہ دینی ہے. تو یہ 2 تو پریکٹیکل وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیلی لائف میں کرنی پڑتی ہیں. اور اب اندر سے ہمارے دل اور دماغ میں ہم اللہ تعالیٰ کی سپریم اتھارٹی قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. بیسیکلی ہم بے بس ہیں. ہم اپنی ساری جو ول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ ہماری ہر مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ویسے ہی ہو رہا ہے، مگر اس میں ہماری رضا شامل ہو جائے گی پھر کہ ہم اپنی مرضی سے ہم اس پارٹی میں شامل ہو گئے. ماشاء اللہ. ہاں یہ ماشاءاللہ. اور نا یہ جو اگر ہم دیکھیں اپنے آس پاس، تو یہ میں غور کر رہا تھا کہ بہت ایزیلی آپ اینالائز کر سکتے ہیں لوگوں کو بڑے آرام سے کہ کس کا ایمان کا ایک لیول کا جنرل آئیڈیا، کہ یہ اس کا مطلب ایک واضح طور پہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اور جو جن کی نمازوں میں شرک پڑ گیا ہے اور وہ اس پہ اٹل ہیں، وہ نہیں چھوڑتے اللہ کے سوا علاوہ، اور اوروں کا ذکر صلات میں کرنا. جب اللہ سے ہم بات کرنے آئے ہیں تو صرف اللہ ہی کا ذکر کرنا چاہیے. جن کی زکوٰۃ ظاہری طور پہ پتہ ہے کہ لوگوں کی زکوٰۃ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب جنرلی ہم دیکھیں تو بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کون کس کہاں پہ ہے. تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارے لیے ہمارے جو پھیلائے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان 55 میں جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، your real allies are God and his messenger. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا. بندہ بعض وقت کہتا ہے میں کس کو ڈھونڈوں، ایسا بندہ کہاں آج کل میں ڈھونڈوں جو کہ خالص اللہ کی عبادت میں دن رات لگاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا نام لکھ دیا اس میں کہ میں ہوں. تم مجھ سے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون ہے اللہ، اس سے خود سوچیں. اور پھر میسنجر جو کہ ہمارے پاس لیونگ میسنجر ہے قرآن. ہم آلویز ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، قرآن سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. قرآن سٹڈی بھی قرآن کے ذریعے ہو رہی ہے ماشاء اللہ، اس کی روشنی میں ہو رہی ہے. پھر اگر کوئی بلیور ہمیں ایسا کوئی ملتا ہے، بلیور جو کہ فرما بردار ہے اور اس میں ہیں، اور کچھ مطلب بیڈ عناصر بھی ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن ایک وہ بھی انسان پتہ چلتا ہے. لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام دے دیا اور میسنجر کا نام. اور پھر بار بار بات وہیں گھوم کے آتی ہے، بار بار وہیں گھوم کے آتی ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے دنیا میں، ایک ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہماری ہر پروویژنس، کھانا پینا، ہر چیز آلریڈی لکھ دی گئی تھی. ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ آلریڈی لکھی ہوئی ہے، اور جو چیز نہیں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. آخرت میں کیا ہونا ہے وہ
ایک وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فیوچر کا حال جانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے عملوں کو دیکھتے ہوئے جو رزلٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی میں یہ بھی ہے کہ وہ فیوچر کا حال جانتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، وہ ہمارے عمل تھے جن کا رزلٹ اللہ نے آلریڈی دیکھ لیا، لیکن وہ جو عمل ہے وہ لکھا نہیں گیا تھا ایک طرح سے، وہ ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے جو فری ول کے اوپر، اور اس سے انسان غافل ہے. اور دنیا میں بیشتر یہی تو وہ ہم جو اس سے پچھلی قرآن اسٹڈی میں بات کر رہے تھے نا، نہیں شاید وہ ایکچولی واز مائی سرمن کہ شاید اس میں اندھیرا اور اجالا، جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے، ہاں نہیں سوری، وہ آدم کے دو بیٹوں کی جو سٹوری تھی کہ ایک جو تھا وہ اندھیرے میں تھا، وہ دنیا کو بالکل مختلف نظر سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا بھائی جو پرہیزگار تھا وہ دنیا کو ڈفرنٹ نظر سے دیکھ رہا تھا. تو یہ اندھیرے سے جب انسان نکل کے روشنی میں آتا ہے پھر اس کے نظریے چینج ہو جاتے ہیں. وہ اس کے لیے دنیا جو ہے بالکل ایک معمولی عارضی ٹھکانہ ہے کہ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں اور چند سٹاپ کا سفر ہے، سیٹ نہ بھی ملی تو کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے چلے جائیں گے، زمین پہ بیٹھ جائیں گے، کوئی نہیں، یہ سفر یہ چھوٹا سا، لیکن جہاں پہنچنا ہے وہ اس کے بارے میں پریشان ہو، اس کے بارے میں فکر کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. کسی نے ٹرین میں دھکا بھی دے دیا تو کوئی بات نہیں، اس پہ بیٹھ کے لڑنا شروع کر دینا. تو اسی دنیا بس چند سٹاپ کا سفر ہے، اس میں اگر ہم دل و جان سے، کیونکہ میں honestly اتنے بوڑھے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں آئے دن. ابھی میں یہ نرسنگ ہوم کے باہر ہی بیٹھا ہوں، قرآن اسٹڈی کر رہا ہوں، ابھی بھی پیشنٹ سے مل کے آیا ہوں. بہت بڑھاپے کی 90 85 90، اور کیا ساری عمر کس کام میں لگی. اور میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنا آپ دیکھتا ہوں کہ میں بھی ایک دن ایسے ہی ایک دم سے لائف، پتہ نہیں وہ وہاں پہنچے بھی نہیں انسان، تو پھر یہی نظر آتا ہے کہ یہ سب بیکار ہے دنیا کی، جتنی بھی یہ بھاگ دوڑ، وہ تو اللہ نے آپ کو پروویژن دینی ہے اور وہ ہمیں اپنی طرف سے کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ کہ مقصد جو ہے وہ 100%. اور بڑی پیاری بات میسج آف دا کاوننٹ کہتے ہیں کہ اینی تھنگ یو ڈو دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود گاڈ از اے ویسٹ آف ٹائم. کہ جو بھی ہم دنیا میں کام کرتے ہیں اگر اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو وہ وقت جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اور ہم کیسے ہر کام کو اللہ کے سے جوڑیں کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، ہر کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کو کسی نہ کسی طرح انوالو کرتے ہیں. ایون کامیڈی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں نا تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ مطلب ہمیں اچھا ماحول دیا اور ہنسنے کا موقع دیا، خوش ہونے کا موقع، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کو ایڈ کر لیا. تو ایک طرح سے امیجن کریں آپ نے ایک سٹ کام بھی دیکھا ہے تو اس میں آپ نے ثواب ہی کمایا ماشاء اللہ سے. پریز گاڈ. ایک چھوٹی بات کروں گا، یہ جو ہم لوگ اسکرپچرس کے حوالے بات کر رہے تھے، تورات، انجیل اور قرآن، تو آپ کیسے ایک بندے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا اسکرپچر فالو کرے گا جب وہ بندہ اپنا ہی اسکرپچر نہیں فالو کر رہا؟ تو آپ کا اسکرپچر کیسے فالو کرے گا؟ یہ ایزیلی ڈیٹیکٹیبل ہے. اگر وہ یقینی طور پہ اپنا اسکرپچر دل و جان سے قبول کر رہا ہو، جیسے ابھی کہا نا کہ جھک جاتے ہیں، اگر وہ بندہ جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے اور اللہ نے جو اس کو کتاب دی ہوگی اگر پوری ایمانداری سے فالو کر لے گا تو جب نئی کتاب آئے گی تو اس کے سامنے بھی جھک جائے گا. جب اس نے اپنی کتاب سے ہی بے ایمانی کی تو آنے والی کتاب سے کیا ایمانداری کرے گا؟ ماشاءاللہ. سوری، ون لاسٹ پوائنٹ میں کہنا تھا، یہ بڑی سیریس بات ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے عہد میں کہہ رہے ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں. اب یہ بہت ہی سیریس بات ہو جاتی ہے کہ ایک شخص نے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے حکم کو نہیں مانا اور ڈاؤٹ کیا اور ایسی ایسی باتیں کی، اس کا درجہ کافی نیگیٹیوٹی میں آتا ہے. تو ایسے لوگوں سے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جو دوستی ہے الائے رکھتے ہیں وہ ان میں سے ہی ہو جاتے ہیں، تو انہی سے بلونگ کرتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی، یہ صرف یہ نہیں کہ انسان نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر دیا، یہ بہت ہی سیریس بات اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھی ہے کہ they belong with these people. جو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ 51 سے ہی جو سٹارٹ ہوتا ہے نا کہ
51 میں ہے what you believe, do not take certain Jews and Christians as allies. These are allies of one another. Those among you who ally themselves with them, with these belong with them. God does not guide the transgressors. تو اسی طرح جو ڈسبلیور کی اور unbelievers کی کیٹیگری کے اندر بھی تھا، تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پھر آپ بھی ان کے ساتھ اسٹل آپ ان کو دوستی رکھو گے تو پھر ہم ان سے بلانگ کریں گے. اور یہ مطلب نوٹ کرنے والی بات ہے، بہت ہی سیریس میٹر ہے ماشاء اللہ. اگر اور کوئی کامنٹ نہیں ہے تو پھر آج کی قرآن اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کر لیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس اسٹڈی انشاءاللہ اتوار کے دن 7:30 نیو یارک ٹائم انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایڈم جی بدھ کے دن بدھ کے دن. ہاں او یس بدھ کے دن میں نے یہ کہنا تھا کہ وہ بیچ میں نا میرے سے کچھ کنفیوژن سا ہوا تھا تو آپ سن لیں تو اس کو اگر بیچ میں سے وہ نکالتے جائیں تو وہ پھر ایک اچھی قرآن سٹڈی بن جائے گی سیکوینس. انشاءاللہ یس. تھینک ہاں نہیں ماشاء اللہ. آپ نے یہ لاسٹ کلاس اسٹڈی میں دیکھا ہوا بیچ میں تھوڑی وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وہ ساری میں ڈیلیٹ کر دی تھی. یو. انشاءاللہ اس کو بھی میں I'll go through the whole thing ایڈجسٹ کر دوں گا سارا. ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.